جھیل کا نیلگوں پانی، بادلوں کو چیرتی ہوئی سورج کی کرنیں، اور چاروں طرف قدرتی نظاروں کے طلسم کے ساتھ سفر نامے میں خوش آمدید۔ زیادہ فلمی نہیں ہو گیا یہ؟ چلو واپس آتے ہیں، اس رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں۔ اس میں ہوں اور راحیل بھائی ہیں، اور ہم دونوں بھنگ ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ بھائی قصہ کچھ یوں ہے کہ آج ہم سائما جھیل میں کشتی رانی کرنے جا رہے ہیں۔ سپہر 3 بجے کا وقت طے ہوا تھا۔ میں کام سے تھکا رہا آیا اور سو گیا۔ راحیل بھائی مجھے فون کرتے رہے اور میرے وائس میل سن سن کے انہیں بھی نیند آنے لگی۔ بلا کر میں 5 بجے اٹھا اور ہم فوراً سے پہلے جھیل پر پہنچ گئے۔ سو ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آج ہم بوٹ کو لے کے سائما لیک کے بالکل وسط میں جانے والے ہیں، درمیان میں۔ کچھ زندگی سے محبت کم ہو گئی ہے، یا شاید راحیل بھائی نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہے۔ یہ میری جان بوجھ کے جیکٹ بھی نہیں لایا، لائف جیکٹ۔ ان کو پتہ نہیں کس نے بتایا کہ میں بہت اچھا تیراک ہوں۔ یہاں تو ان کو کسی نے بتایا ہے، تو یہاں پھر کوئی کہا سنا آگے آ گیا ہے۔ آج انہوں نے کہا کہ پھنسا کے لے کے جاتا ہوں عمر بھائی کو۔ اور یہ دیکھیں، خود فٹافٹ جیکٹ پہن لی ہے، ماشاء اللہ، اور وہ بھی الٹی۔ یوں بغیر جیکٹ کے جھیل میں اترنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس جھیل کی اوسطاً گہرائی 17 میٹر اور زیادہ سے زیادہ گہرائی 82 میٹر ہے، اور مجھے تیراکی نہیں آتی۔ راحیل بھائی نے کافی کوشش کی اکیلے ہی جھیل میں اتارنے کی، لیکن بالآخر مجھے ہاتھ لگانا ہی پڑا۔ ایک اور بات جو آپ کو بتانا بھول گیا ہوں، راحیل بھائی آسٹریلیا سے آئے ہیں، اور ان کا جو آسٹریلین ایکسنٹ ہے اور انگلش بولنے کی جو صلاحیت ہے وہ امڑ کر باہر آ رہی ہے، اور گاہے بگاہے آپ کو محسوس کرتے رہیں گے۔ What I did, I dried this. Okay, so we have that, and this is good for rolling the boat into the water. It was here. What I did, You are unable to use it. no, I told all the guys, okay, jump in. Okay, all the guys like the border from here. When I just pushed the boat, I broke it. پھر ہم کون سا کام ہے؟ ہم بھی تو برٹش سٹائل میں انگلش بولنے کے ماہر ہیں، تو ہم بھی پھر شروع ہو گئے۔ There you go. So guys, we have wonderful Raheel Man with us. So when I say Raheel Man, that does not mean he's from India. Obviously, we have a lot of Mans in Pakistan too. And he actually came from Australia. Yes, from Kangaroo's land. So I'm going to ask him a couple of questions. What made him to travel that far? Why he come to Finland rather than Australia? Because everybody goes to Australia, you know, for many reasons. You better ask Wasim Akram why you should go to, you know, Australia. But anyway, so why you here, mate? Why you here in Finland? You better should go like for another video. If you want to ask like that silly question. Oh my God. Okay. Okay. Then you gotta go for another video. For My that God, this guy doesn't look happy, you know? Doesn't look happy though. Yeah. So you got some emotional attachment with Australia, I can see that. Yeah, exactly. Why not? Yeah. Because Guys, sorry to cut you. Apart from that, like boating this much is good because it's a proper rowing exercise. We go to the gym and we try to replicate that, And but you you never know, get it. And we this is the did- best one. we did one blender. Yeah, what? Should I tell you? You should. To tell you right now Yeah. or not? Before we go further. We left the fuel back in the car. My God, you said you have the fuel with you. I remember that. You pick it out from home. No, you like freaking all set for your video. Yeah, and you, oh my God, and you forget it. تو جناب فیول ہم گاڑی میں ہی بھول آئے ہیں، اور اس کے لیے واپس جانا پڑے گا، اور واپسی اچھی نہیں ہوتی، لیکن میرا خیال ہے کچھ فیول ہے اس کے اندر، انجن میں چیک کرتے ہیں۔ You just keep in your mind, this is Yamaha. Yamaha. Okay. So back in Pakistan, you might be riding like Yamaha. This is 2-stroke. Okay, 2-stroke. Yeah. So you need to give it some time to warm up properly. I did use a choke. Yeah. Okay. I remember that. So are you the guy who has Yamaha in Pakistan and who, No. you know, deliver milk Sorry. from place to place? I'm a Honda guy. Honda guy. Okay. Yeah.
because then later people gonna think about me like maybe I'm a Gujar. I'm not. What's that Gujar means? Gujar. Guys, آپس کی بات مجھے تو اچھی طرح سے پتا ہے گجر کیا ہوتا ہے. Yeah. Who will tie like one kata? Another kata gonna be there. بالآخر کشتی جھیل میں چلنے لگ گئی ہے. اب آپ ذرا جھیل کے نظارے لیجئے، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو تھوڑی بہت معلومات بھی دیتا ہوں. یوں تو فن لینڈ میں 1,87,888 لیکس ہیں جن کا ایریا 5,000 اسکوائر میٹرز ہے. ان میں سے 57,000 ایسی ہیں جن کا ایریا 10,000 اسکوائر میٹر سے بھی زیادہ ہے. چلیں اور آسان کر دیتا ہوں. یہ جو جھیل ہے سائما، یہ فن لینڈ کی سب سے بڑی اور یورپ کی چوتھی بڑی تازے پانی کی جھیل ہے. اس کا ایریا 44,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے، میٹرز نہیں کلومیٹرز. اس کی ساحلی پٹی کی لمبائی 13,700 کلومیٹر ہے. اٹ از بگ، بہت بڑی جھیل ہے. خیال یہ کیا جاتا ہے کہ آئس ایج میں کچھ گلیشیئر پگھلے تھے اور اس کی وجہ سے یہ جھیل جو ہے وجود میں آئی تھی، جس طرح عطا آباد جھیل کے ساتھ بھی ہوا پاکستان میں. اور اس جھیل کے کناروں پر 5 سے 6 ٹاؤن جو ہیں وہ آباد ہیں. میرا ٹاؤن بھی ان میں سے ایک ہے، جن میں لپیرانتا، ایماترا، سیولینا، مکلی، وارکاؤس اور یوینسو شامل ہیں. آپ اس تصویر کو غور سے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. یہ بہت بڑی جھیل ہے. اس جھیل سے ہی دریائے ووکسی نکلتا ہے جو کہ اس سے ہوتا ہوا روس میں لیک جھیل لدوگا میں گرتا ہے. اس جھیل کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اس میں چھوٹے بڑے بہت سارے جزیرے ہیں، چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں اور کٹ آؤٹس ہیں، چھوٹی چھوٹی ندیاں بھی نکلتی ہیں اس سے. ان جزیروں کو بھی فنش لوگوں نے گن رکھا ہے، ہر چیز ہی گن رکھی ہے بابا. یہ جزیروں کی تعداد تقریباً 3,507 کے قریب بتائی جاتی ہے. اور اگر آپ اس کا اوپر کا شاٹ دیکھیں یا ویو دیکھیں تو یہ بہت ہی دل فریب منظر ہوتا ہے. اتنی خوبصورتی اور اپنائیت شاید ہی کہیں اور ملے. میرے خیال میں ایک سمر میں تو آپ یہ لیک نہیں دیکھ سکتے. آپ کو 2 یا 3 سمر چاہیے اگر آپ اس پوری جھیل کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سیاح یہاں پر بڑی دور دور سے آتے ہیں اور بڑا اچھا وقت گزارتے ہیں. ان میں سے کسی بھی ایک جزیرے پر آپ جا کے رہ بھی سکتے ہیں اور آپ کرائے پر بھی چھوٹا سا ایک گھر لے سکتے ہیں، وہاں پہ ملتا ہے سمر میں. یہاں لوگوں کے اپنے سمر کاٹیجز بھی ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ وہ شہر کی زندگی کو چھوڑ کے 1 مہینے کی چھٹی لے کے ساتھ اپنی کچھ کتابیں، کھانے پینے کا سامان اور مختلف چیزیں لے کے اپنے سمر کاٹیج میں شفٹ ہو جاتے ہیں. 1 مہینہ وہاں پر رہتے ہیں، نیچر کے پاس اپنے آپ کو جاننے کا، دوسروں سے ملنے کا موقع ملتا ہے. یہاں پر اتنا سکون ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سن سکتے ہیں. خاموشی کی بھی آواز ہوتی ہے اور وہ آپ یہاں پر محسوس کر سکتے ہیں. ہر طرف سکون ہی سکون ہوتا ہے. سر پہ نیلا آسمان جو کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل آپ کے پاس آنے والا ہے. بادلوں کو جیسے آپ ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. خاموشی اور سکون. جس کو سکون چاہیے میرے خیال میں اس کو جھیل سائما پر ضرور آنا چاہیے. ہمیشہ کی طرح میں جو اہم لنکس ہیں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ اگر مزید پڑھنا چاہتے ہیں اس جھیل کے بارے میں تو ضرور پڑھیے. اچھا، جو لوگ مچھلی پکڑنے کے شوقین ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ اس جھیل میں کثرت کے ساتھ سالمن موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ فریش واٹر سیل اور سائما رنگٹ سیل بھی یہاں پر پایا جاتا ہے جو کہ غالباً کہیں اور نہیں پایا جاتا. سب سے مزے کی بات اس جھیل کے بارے میں، ایک رشین رائٹر تھے میکسم گورکی. وہ جب ملک بدر ہوئے 1905 کے قریب، وہاں پر ایک ماسکو اپرائزنگ موومنٹ تھی، اس کے لیے ان کو بھاگنا پڑا وہاں سے. تو وہ یہاں آ کر پناہ گزین ہوئے اس لیک کے آس پاس. یہیں پر انہوں نے اپنی جو بیوی ہے کیتھرینا اس کے لیے ڈائیورس لکھی اور اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا اٹس بیوٹیفل ہیئر لائک اے فیری ٹیل. ان کو یہ جگہ بہت پسند آئی، بالکل جیسے ایک قصے کہانیوں میں ہوتا ہے. میں نے چونکہ کچھ وقت یہاں گزارا ہے، یقین کیجیے میں اگر اس شہر کو چھوڑ کے بڑے شہر میں نہیں جا رہا تو اس کے پیچھے اس لیک کا بڑا عمل دخل ہے. یہاں کا سکون مجھے بہت پسند ہے اور میں جلد اس کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہوں. باتیں تو پھر چلتی رہیں گی
راہیل بھائی مجھے اپنے تجربات سے آگاہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر کیسی کیسی مچھلی پکڑی ہے اس جھیل میں، تو ہم وہ سن رہے ہیں بڑے غور سے۔ پکڑی ہے وہ تقریباً کلو کے قریب کی تھی، زیادہ بڑی اور میں نے پڑھا ہے کہ وہ 2 کلو سے بڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو سب سے بڑی پائک ہے اس لیک میں وہ اب 23 کلو ہے، 23 kg۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب سمر کا سٹارٹ ہوتا ہے تو فش زیادہ شور کی طرف آتی ہے۔ I don't know کہ وہ اس کی لاجک کیا ہے؟ آکسیجن کا لیول ہے کیا نہیں، کیا لاجک ہے اس کا۔ تو وہ شور کی طرف آتی ہے، جب وہ شور کی طرف آتی ہے تو جو ہے نا ہم شور کی طرف ہی آ رہے تھے۔ ایک منٹ یہ بول رہا ہوں، تو یہ ناظرین آپ نے دیکھا ہم باتوں میں اتنے مگن ہو گئے ہمیں یاد ہی نہیں رہا، اور فیول ختم ہو گیا ہے۔ چاہے ہم فن لینڈ میں رہیں چاہے کہیں بھی رہیں، لے کے ہم پاکستانی ہی ہیں، ہم نے اتنا سے فیول رکھا ہوتا ہے۔ میں اس آواز سے کہہ رہا ہوں پلیز مجھے اس طرف لے جاؤ، پر نہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین کتنا فاصلہ ہے۔ یہ دیکھیں یہاں ہم بیٹھے ہوئے اور گاڑی جو ہے وہ سامنے وہاں کر کے ہے، تو وہاں تک ہمیں جو ہے اس کو چپو چلا کے لے جانا پڑے گا۔ بس پھر باری باری ہم دونوں نے خوب چپو چلائے اور ہم کشتی کو کنارے پر لے آئے۔ اس کے بعد اپنا سامان پکڑا اور واپسی کا ارادہ کیا۔ تب تک سورج ڈھل رہا تھا اور جھیل ایک بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ پانی میں ڈھلتے ہوئے سورج کو دیکھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے، میں تو اکثر اس سے محظوظ ہوتا ہوں، آپ بھی نظارہ کیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کو آج کا سفرنامہ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیں خیال، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔